पुराने ज़माने की बात है। मुल्क बल्कान में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसके 3 बेटे थे। 2 बेटे तो पहली मलका के बतन से पैदा हुए थे। एक बेटा जो उम्र में दूसरे दोनों भाइयों से छोटा था मौजूदा मलका से पैदा हुआ था। दोनों बड़े बेटों से बादशाह को बेहद प्यार था क्योंकि वो उन्हें अपनी पहली चहेती मलका की निशानी समझता था। उनकी तरबियत के लिए माहिर उस्ताद मुकर्रर थे जो उन्हें मुख्तलिफ हथियारों से शाह सवारी की जंगी तरबियत देते रहते। गो उनकी उम्रें अभी बहुत कम थीं, लेकिन लायक और माहिर उस्तादों ने उन्हें तीर अंदाजी, नेज़ाबाजी, शमशीर जनी और घुड़सवारी में माहिर बना दिया था। लेकिन सबसे छोटा शहजादा कुंद जहन और लालची इंसान था। उसे अगर मोहब्बत और दिलचस्पी थी तो सिर्फ चौगान से थी। वो अक्सर पेशतर चौगान खेलने में अपना कीमती वक्त सरफ करता। उसके गिर्द चंद गैर मारूफ दरबारियों का टोला जमा हो गया था जो उसे मुख्तलिफ और फजूल खेलों में मसरूफ रखते। एक दिन बादशाह ने वजीर बातदबीर को तलब फरमाया। फौरन हुक्म की तामील की गई और वजीर आजम शाही लिबास जेब तन किए हुए बादशाह के रूबरू पेश हुए तो बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, आज हम अपने तीनों बेटों को मुख्तलिफ सिमतों में रवाना करने का इरादा रखते हैं और अगले साल इसी माह इसी तारीख को उन तीनों का इम्तिहान लेंगे। उनमें से जो भी अपनी काबिलियत और अहलियत दूसरे 2 के मुकाबले में ज्यादा साबित करेगा वही हमारे बाद इस सल्तनत का वारिस करार पाएगा। अब आप बताइए कि इनको क्या क्या काम सीखने की ताकीद की जाए। ये कहकर बादशाह जवाब सुनने की गर्ज से वजीर को तवज्जो के साथ देखने लग गया। बादशाह हजूर, अपनी तो एक नाकस सी राय है कि बड़े शहजादे को इल्म हासिल करने की ताकीद की जाए और छोटे शहजादे को फन सिपागरी में तलक होने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा शहजादा फन सिपागरी में पहले ही लासानी है और उसका मुकाबला करने की अब भी किसी को हिम्मत नहीं पड़ती। अब नंबर तीसरे यानी सबसे छोटे शहजादे का है। वो अपना ज्यादा वक्त चौगान खेलने में सरफ करता है। उसे ना तो अपनी फिक्र है और ना ही सल्तनत की। अलबत्ता उसके मुतालिक बड़े ही मुख्तात अंदाज में सोचना पड़ेगा। मेरी समझ में तो ये आता है कि उसे ज़राअत और बागबानी सीखने का हुक्म दिया जाए ताकि आइंदा वो सल्तनत में मशीर हास की हैसियत से काम करके ताज शाही की इज्जत और हुर्मत बढ़ाने का सबब बन सके, वरना उसमें काहली और सुस्ती बढ़कर उसे सल्तनत के अमूर से लापरवाह और बेकार बना देगी। ठीक है, तुमने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हम तुम्हारी कदर करते हैं। यह कहकर बादशाह ने ताली बजाई। फौरन चारों दरवाजों से 2-2 चौबदार नमूदार होकर फर्शी सलाम बजा लाए और हर एक सीने पर दोनों हाथ रखकर और सर अदब के अंदाज में झुकाकर शाही हुक्म सुनने का इंतजार करने लग गया। बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया कि तीनों शहजादों को इसी वक्त जिस हालत में भी हों हमारे सामने पेश किया जाए। यह हुक्म सुनते ही 8 चौबदारों ने 2-2 दफा सर को इकरार के अंदाज में बादशाह के सामने झुकाया और फिर उल्टे पांव 2-2 की टोलियों में गायब हो गए। तीनों शहजादे शाही लिबासों में मलबूस चौबदारों के साथ बादशाह के सामने पेश हुए। अजीज शहजादगान, हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि तुम सल्तनत के कामों में हमारा हाथ बटाओ। सल्तनत की जिम्मेदारियां संभालना और उन्हें सलीके से निभाना कोई मामूली काम नहीं। इसके लिए बड़े बड़े वसी तजर्बे और इल्म चाहिए। हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे बाद इस वसी सल्तनत के कारोबार को कौन संभालेगा। हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में ही वली अहद मुकर्रर कर जाएं, ताकि बाद में तुम आपस में लड़ झगड़ कर बिला वजह कत्लो गारत ना करते फिरो। मुझे वली अहद का चुनाव तुम तीनों में से करना है। तुम में से सबसे मौजू शख्स जो भी होगा हमारी सल्तनत को वही संभालेगा। अब तुम तीनों को हमारा हुक्म है कि सल्तनत की मुख्तलिफ सिमतों में आज ही रवाना हो जाओ। सबसे बड़ा शहजादा इल्म और अदब हासिल करे और सबसे बड़ा आलिम बन जाए। लोगों के दिलों में मोहब्बत और एहतराम पैदा करे ताकि वापस आकर सल्तनत के दूसरे मुअज़्ज़िज़ अराकीन को इल्म की दौलत से मालामाल कर दे। छोटा शहजादा फन सिपागरी यानी नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी, शमशीर जनी और घुड़सवारी में अपने आप को नाकाबिले शिकस्त और लाफानी बना दे ताकि अराकीन सल्तनत में आला मुकाम पाए। अगर उसने बड़े शहजादे पर सबकत जाहिर कर दी तो मुल्क का वली अहद वही होगा। अब तीसरा फरमान तीसरे बेटे के लिए। चूंकि यह सबसे छोटा है इसलिए आमतौर पर वली अहदी का यह हकदार नहीं, लेकिन इसे भी मौका दिया जाता है। इसके लिए जो फन तलाश किया है वो है ज़राअत और बागबानी। तुम्हारा एक ही वक्त और एक ही दिन इम्तिहान लिया जाएगा। जो भी आजमाइश में एक दूसरे पर सबकत ले गया तो अव्वल आने वाले को वली अहद होने के शरफ से नवाजा जाएगा।
امتحان 1 سال کے بعد اسی مہینے اور اسی تاریخ کو ہوگا، اور اس کے لیے تم سب کو 1 ہفتہ پہلے ہی اطلاع دے دی جائے گی تاکہ تم تیار ہو کر آؤ۔ اب تم سب لوگ بندوبست کرو اور شام ہونے سے پہلے پہلے دارالخلافہ کی سرحدوں کو پار کر لو۔ تینوں بھائیوں نے تیاری مکمل کر لی۔ ہر ایک کے پاس ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا۔ گھوڑے کی حواجی میں کھانے پینے کا سامان لادا اور بادشاہ سے اجازت طلب کرنے دیوان ہاس میں حاضر ہوئے، اور اجازت ملنے پر محل کے تینوں سمت گھوڑوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ انہوں نے دارالخلافہ کی سرحدیں پار کر لیں۔ اب دوسرے ملک کی حدیں شروع ہو گئیں۔ پہلا شہزادہ چند روز کے بعد اس ملک کی جس میں وہ پہنچا تھا سب سے بڑی درسگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے اپنے باپ کے فرمان کے مطابق بڑی محنت، شوق اور لگن کے ساتھ علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ استاد بھی اسے بڑے ہی اچھے ملے، پھر قسمت بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ جلد ہی درسگاہ کے ماہر استادوں کے دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہر ایک استاد اسے اپنے اپنے محسوس فنون ادب میں طاق کرنے لگ گیا۔ جلد ہی شہزادہ مختلف علوم کی موٹی موٹی اور بھاری کتابیں پڑھنے لگ گیا۔ چھوٹا شہزادہ جگہ جگہ استاد فن کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دن اس کا گزر ایک سلطنت کے دارالحکومت سے ہوا۔ اس کی ملاقات اچانک شہر کے کوتوال سے ہو گئی۔ کوتوال نے اس سے اپنے ملک میں آنے کا مقصد پوچھا۔ شہزادے نے معلوم کرنے پر سب کچھ کوتوال کو بتا دیا۔ کوتوال یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ شہزادے کو ملک کے سب سے بڑے اور ماہر فن سپاہ گری کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور اس سے التجا کی کہ شہزادہ فن سپاہ گری سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ ملک بلقان کا شہزادہ ہے۔ اسے فن سپاہ گری میں پوری طرح ماہر کر دیجئے تاکہ یہ اپنے فن کا مظاہرہ کر کے اپنے بھائیوں پر فضیلت ثابت کر دے اور اپنے آپ کو بادشاہ کی نظر میں ولی عہدی کا اہل ثابت کر سکے۔ اسی غرض کے لیے شہزادہ ہمارے ملک میں آیا ہے۔ ماہر فن سپاہ گری نے بڑی سوچ بچار کے بعد آخر استادی قبول کر لی۔ وہ ہر روز شہزادے کو فن کی باریکیاں سمجھانے لگ گیا۔ شہزادہ بھی بڑی محنت اور شوق کے ساتھ فن کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس ملک میں شہزادے کا مد مقابل کوئی نہ رہا۔ بڑے بڑے ماہر فن بھی اس کی پھرتی چابک دستی کی تاب لانے سے کتراتے تھے۔ آخر ایک دن استاد کی طرف سے بھی شہزادے کو ماہر فن سپاہ گری قرار دے دیا گیا۔ اب تیسرا شہزادہ جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا اور وہ دوسری ملکہ کی اولاد تھا، انتہائی ناقص اور نکما ثابت ہوا۔ وہ جس ریاست میں پہنچا وہاں اس کا مقام ایک بستی تھی۔ یہ بستی غریب کسانوں کی بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں کا پیشہ یا تو کھیتی باڑی تھا یا پھر بھیڑ بکریاں پال کر اور انہیں بیچ کر گزارا کرنا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو ساری بستی کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس سے پہلے صرف سنا ہی تھا کہ شہزادے ایسے ہوتے ہیں، اب دیکھ بھی لیا تھا۔ انہوں نے شہزادے کی بڑی آؤ بکت کی، اسے دودھ اور کھجوریں کھانے کو دیں۔ شہزادے نے ایسی چیزیں زندگی میں پہلی مرتبہ کھائی تھیں۔ اسے یہ چیزیں بہت پسند آئیں، بس پھر کیا تھا، وہ یہیں کا ہو کے رہ گیا۔ اسے بادشاہ کا وہ فرمان اور مقصد بھول گیا جس کے لیے اسے اپنے ملک کو چھوڑ کر اتنی دور آنا پڑا تھا۔ اب تو رات دن عیش و عشرت میں کٹنے لگے۔ وہ ہر روز دودھ اور کھجوریں کھاتا اور خوشی میں آ کر وہاں کے کسانوں کو مٹھی بھر کر سونے کے چمکتے دمکتے سکے دے دیتا، جنہیں حاصل کر کے کسان بہت خوش ہوتے کیونکہ وہ انہیں بیچ کر منڈیوں سے غلہ خرید لاتے۔ چند ہی دنوں میں علاقہ بھر کے کسانوں نے غلے سے اپنے گھر بھر لیے اور شہزادے کی خوشامد پہلے سے کئی گنا زیادہ کرنے لگے۔ شہزادہ اور بھی زیادہ مہربان ہوتا چلا گیا اور دولت کو خوب لوٹانا شروع کر دیا۔ ایک دن شہزادہ سیر کی غرض سے گاؤں سے باہر نکلا۔ وہ دوپہر تک اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہا۔ آج اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ اچانک وہ راستہ بھٹک گیا۔ اس نے گھوڑے کو ادھر ادھر دوڑایا تاکہ اسے راستہ مل جائے۔ اتنے میں اسے دور ایک بوڑھا نظر آیا۔ اب تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بوڑھا اسے دیکھ کر راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ شہزادہ اس کے قریب پہنچا۔ اے بزرگ انسان، میں اپنا راستہ بھول گیا ہوں،
مجھے منزل پر پہنچنے کی ترکیب بتا دو، میں تمہارا یہ احسان عمر بھر نہیں بھولوں گا۔ بوڑھا نے فوراً جواب دیا، اے نادان انسان، ہمت سے کام لے، ہمت کرنے والے راستہ خود تلاش کر لیتے ہیں، منزل خود بخود ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ میرا احسان یاد رکھنے سے تجھے کیا ملے گا؟ احسان اس کا مان جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اگر تجھے اتنی ہی پریشانی اور گھبراہٹ ہے تو یہ انگوٹھی لے اور اسے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی میں پہن لے، یہ ہر مشکل میں تیرا ساتھ دے گی۔ لیکن ایک چیز سے ہمیشہ دور رہنا، وہ ہے لالچ۔ جو ہی تیرے دل میں لالچ پیدا ہوگا، یہ انگوٹھی خود بخود تیری انگلی سے غائب ہو جائے گی اور تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ جا، اب اپنی راہ لے، منزل تیرا انتظار کر رہی ہے۔ شہزادے نے انگوٹھی بزرگ سے لے لی اور اسے داہنے ہاتھ کی سب سے بڑی انگلی میں پہن لیا۔ پھر اس نے بزرگ کو سلام کیا اور ایک طرف روانہ ہو گیا۔ پہلے تو گھوڑا بڑی سست رفتاری کے ساتھ کافی دور تک چلتا رہا، لیکن کچھ ہی دیر اور گزری ہوگی کہ گھوڑا بڑک رفتاری سے فراٹے بڑھنے لگا۔ شہزادہ بھی سنبھل کر بڑی احتیاط کے ساتھ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا رہا۔ آخر دوڑتے دوڑتے گھوڑا بھی ہانپنے لگا۔ شہزادہ بھی بے چین ہو گیا۔ شام ہو رہی تھی۔ پھر اسے دور آبادی نظر آئی، کچی آبادی جو اکثر دیہاتوں میں ہوتی ہے۔ جتنا قریب ہوتا چلا گیا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہ بستی تھی جہاں سے وہ تفریح کی غرض سے نکلا تھا۔ دونوں بڑے شہزادے تو مکمل تیاری کر چکے تھے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں ماہر بن چکا تھا، اس لیے وہ 1 سال بعد ٹھیک وقت پر دربار میں حاضر ہو گئے۔ لیکن سب سے چھوٹا شہزادہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ پھر مقابلہ دونوں بڑے شہزادوں کا ہوا۔ سب سے بڑے شہزادے نے فن علم و ادب میں اپنی افضیلیت کو ثابت کر دیا، اس لیے فرمان شاہی اس کے حق میں جاری ہو گیا اور اسے ولی عہد بنا دیا گیا۔ چھوٹے بھائی کو اس کا مشیر اعلیٰ چن لیا گیا۔ لوگوں نے اس انتخاب پر بڑی خوشیاں منائی، ہر طرف چراغاں کیا گیا۔ یہ خوشیاں 10-12 روز تک جاری رہیں۔ ایک دن اچانک بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شاہی طبیب کو علاج پر مقرر کیا گیا، لیکن بڑی ہی کوشش کے باوجود اسے مرض کا پتہ ہی نہ چلا اور اس نے آخر جواب دے دیا۔ باہر سے حکمران کو بلایا گیا۔ آخر ایک مرض بوجھ لیا، لیکن وقت اتنا گزر گیا تھا کہ اس خطرناک اور جان لیوا مرض کا علاج اب ناممکن تھا، اس لیے ان کی طرف سے بھی جواب مل گیا۔ آخر ایک دن بادشاہ کو دل کے درد کا شدید دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہو گیا۔ آخرکار بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کی جگہ ولی عہد شہزادہ شاہ بلقان دوئم کے نام سے حکومت کرنے لگ گیا۔ چھوٹی ملکہ کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ اس کا بیٹا تخت و تاج کا مالک نہ بن سکا اور نہ ہی واپس آیا۔ ملکہ نے اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے بہت سے آدمی بھیجے۔ آخر ایک دن لوگوں نے شہزادے کو تلاش کر لیا اور وہ بڑی مشکل سے اسے سمجھا کر محل میں لے آئے۔ ماں نے شہزادے سے تمام حالات پوچھے کہ وہ کیا کیا فن سیکھ کر آیا ہے۔ بیٹے نے شروع سے آخر تک تمام کہانی سنا دی۔ ماں کو شہزادے کی کاہلی اور سستی، ناکام و نامراد واپس لوٹنے کا بڑا دکھ ہوا۔ آخر ملکہ ایک خطرناک کھیل صرف اس لیے کھیلنے کو تیار ہو گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اپنا بیٹا حکومت کی باغ دور سنبھالے۔ اس نے شہزادے کو بھی اپنی سازش سے باخبر کیا اور اس بات کو پورا کرنے کے لیے ملکہ نے مختلف عہدوں پر فائز افسروں اور وزیروں کو باری رشوتیں دے کر اپنے ساتھ ملا کر بغاوت کرا دی۔ سب لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ سب حیران و پریشان تھے۔ اس معاملے کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ باغیوں نے محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تلواروں کی گونج اور چیخوں کا شور سنائی دینے لگا۔ دونوں مخالف بڑے دل گردے سے ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے رہے۔ بڑا شہزادہ جو کہ اب شاہ بلقان دوم تھا، خود اس نے بھی اس لڑائی میں حصہ لیا۔ اچانک مخالف سمت سے ایک تیر آیا اور شاہ بلقان دوم کے سینے کو چھلنی کر گیا۔ شاہ بلقان تیر لگنے پر لڑکھڑایا اور دھرم سے زمین پر گر پڑا۔ اسے بچانے کی کوشش کی گئی، لیکن تیر عین دل پر لگا تھا اور خون بہت زیادہ مقدار میں بہہ گیا تھا، اس لیے وہ جان بر نہ ہو سکا۔ اسی حالت میں
شاہ بلقان دوم نے اپنے وزیر کو طلب کیا۔ وزیر آیا تو اسے قریب آنے کا اشارہ کیا اور سسکتے ہوئے بڑی مشکل کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے: وزیر سلطنت، میں مرنے والا ہوں، مجھے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ میرے بعد میرے چھوٹے بھائی مشیر اعلیٰ کو سلطنت کا بادشاہ تسلیم کر لینا، وہ ہر حالت میں اس سلطنت کا وارث ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ تڑپنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی روح اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ تمام محل میں صف ماتم بچھ گیا۔ ادھر باغیوں کو بھی پتہ چل گیا، لیکن وہ شاہی وفاداروں کے جوابی حملوں کی تاب نہ لا سکے اور تھوڑی ہی دیر میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لوگوں نے باغی شہزادے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن طلسمی انگوٹھی جو اسے بوڑھے بزرگ نے دی تھی، اس کی برکت سے شہزادے کے گرد دھوئیں کا حصار قائم ہو گیا، تو شہزادہ کسی کو دکھائی نہ دیا۔ باغی شہزادہ وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اس نے اپنا مسکن ایک گھنے جنگل کو بنا لیا۔ وہ جنگل میں زندگی بسر کرنے لگ گیا۔ روپے پیسے تھے نہیں جو کوئی چیز وہ بستی وغیرہ سے خرید لاتا۔ اس جنگل کے درختوں کے پتے اور پھل وغیرہ کھا پی کر گزارا کرنے لگ گیا۔ یہاں رہتے رہتے شہزادے کو 10 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا۔ اس کے سب کپڑے تقریباً پھٹ چکے تھے، گھوڑا بھی مر گیا تھا، البتہ ہتھیار اس کے پاس اب بھی موجود تھے۔ ایک دن اس نے شہر جانے کی ٹھان لی۔ پہلے تو اس کے دل میں خوف طاری ہوا۔ وہ ڈرا کہ کہیں اسے کسی نے پہچان لیا تو بادشاہ وقت کو اطلاع کر دی جائے گی اور بادشاہ کے سپاہی اسے زندہ یا مردہ ہر حالت میں بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اسی قسم کے بہت سے خیالات اس کے ذہن میں آتے رہے۔ تنگ دستی اور مصیبت نے شہزادے کو مزید لالچی بنا دیا۔ وہ بہت ساری دولت جمع کرنا چاہتا تھا تاکہ آئندہ اس کی زندگی عیش و آرام سے کٹے۔ لالچ کے دل میں جگہ کرتے ہی طلسمی انگوٹھی آنن فانن اس کی انگلی سے خود بخود غائب ہو گئی۔ اب وہ لالچی شہزادے کا روپ دار چکا تھا۔ اس کے ذہن میں کسی دوسرے کا نفع نقصان نہ رہا، بلکہ وہ ہر قیمت پر بے پناہ دولت اکٹھی کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ شہر روانہ ہو گیا تاکہ وہ شہر کے امیر لوگوں کو لوٹ کر واپس اپنی جگہ آ جائے اور روزانہ نئے نئے لوگوں کو نشانہ بناتا رہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم کافی دور چلا گیا۔ اب اسے وہ مقام نظر نہیں آ رہا تھا جہاں سے وہ چلا تھا۔ وہ پیدل چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ کھنڈروں کے نزدیک پہنچا۔ یہ بڑے کھنڈر تھے جو ہزاروں برس پہلے گوتم بدھ کے زمانے میں تعمیر ہوئے تھے۔ وہ بہت تھک چکا تھا۔ آرام کرنے کی غرض سے وہ انہی کھنڈروں کی طرف چل دیا۔ جوں ہی وہ قریب پہنچا، اسے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگتے ہی پتھر اپنی جگہ سے ہل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ پتھر کے ہٹ جانے کی وجہ سے اسے ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے نیچے دیکھا تو اسے ایک راستہ نظر آیا۔ شہزادے نے ہمت سے کام لیا۔ وہ زینے کے راستے سرنگ نما غار میں اتر گیا۔ منہ کے راستے غار کے اندر بھی سورج کی روشنی پہنچ رہی تھی۔ شہزادے کو سب چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے سامنے ایک چبوترا تھا، اس پر موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ شہزادے نے سب سے موٹی کتاب اٹھائی، اس پر پڑی دھول جاری اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کتاب کا 13واں صفحہ پڑھ کر اچھل پڑا۔ یہ کتاب دراصل ایک ایسی رہنما تھی جس سے غار میں دفن بہت سے پوشیدہ خزانوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی ہدایت موٹے موٹے لفظوں میں لکھی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص خزانے کے پاس جائے تو ایک پہر سے زیادہ قیام نہ کرے، ورنہ اس کے بعد غار کا منہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ اس ہدایت کو شہزادے نے بڑی بے توجہی کے ساتھ پڑھا۔ وہ تیزی سے نقشے کے مطابق ایک غار کی طرف روانہ ہو گیا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے اتنے ڈھیر لگے ہوئے تھے کہ دور سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نظر آتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر شہزادے پر ایک دم جنون کا دورہ پڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر سونے چاندی کی اینٹیں اٹھا لیں۔ اس کے بعد ہیرے جواہرات کے ڈھیر کی طرف دوڑا اور ان سے اپنی جھولی بھر لی، پھر انہیں بھی الٹ دیا۔ دراصل وہ یہ چاہتا تھا کہ سارے خزانے کو یہاں سے نکال لے، لیکن یہ بات اس کی طاقت سے باہر تھی۔ وہ بار بار اسی طرح مختلف حرکات کرتا رہا۔ لالچ نے اس کے ذہن کو مفلوج کر دیا تھا۔ اسے غار سے باہر نکلنے کا وقت بھی یاد نہ رہا۔
اس کو یہاں رکے ہوئے ایک پہر پورا ہو گیا تھا، لیکن وہ مطمئن تھا۔ وہ کھڑا کھڑا دولت کو لے چلنے کے مختلف طریقے سوچتا رہا۔ اس کو ہوش اس وقت آیا جب دھرم سے غار کے منہ پر پتھر گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم گھبرا گیا۔ لالچی شہزادہ لالچ کی وجہ سے غار کے اندر ہی پھنس گیا۔ اس نے دوڑ کر غار کے منہ سے پتھر ہٹانے کے لیے زور لگایا، لیکن پتھر اتنا بھاری تھا جیسے پہاڑ کی چٹان۔ تھک ہار کر غار میں ہی بیٹھ گیا اور بھوک پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑنے لگ گیا، اور آخر بھوک پیاس کی وجہ سے وہیں ہیرے جواہرات پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لالچی شہزادہ اپنے لالچ اور بے وقوفی کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچا، اور ملک بلقان ایک دفعہ پھر خوشحالی کے دور سے گزرنے لگا۔